अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहmi व अकरिमना बिनूरिल फ़हmi। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम मुमिनीन की खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना के मीलाद मसऊद की मुनासिबत से तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। दुआगो हैं खुदाबंद मुताल इस मीलाद की बरकत से उम्मत इस्लामी में जो है वो अख़ुव्वत अता फ़रमाए, भाईचारा अता फ़रमाए, वहदत अता फ़रमाए और तमाम मुसलमान एक परचम के तहत एक आवाज़ में एक कलिमा को, एक रसूल खुदा की गवाही को बुलंद आवाज़ में अपनी ज़बान से जारी करें और आपस में वहदत व इत्तेहाद व मोहब्बत का एक पैगाम तमाम दुनिया के सामने पहुँचाएँ कि हमने अल्लाह की रस्सी को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, कलिमा तौहीद को मज़बूती से थाम लिया है और हमारे दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इरफ़ान इस्लामी के उन्वान पर गुफ्तगू जारी थी और बयान हुआ, मरहूम आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने बयान किया कि बाज़ शख्सियात जो फ़क़ीह हैं, आरिफ़ के उन्वान से नहीं पहचानी जाती हैं, लेकिन हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जिस इरफ़ान का तारुफ़ करवाया है, जिस इरफ़ान का प्रचार करवाया है, जिस इरफ़ान की तालीम दी है, वो शख्सियात अगरचे मुआशरे में आरिफ़ के उन्वान से नहीं पहचानी जाती हैं। कोई शख्सियत फ़क़ीह है तो कोई शख्सियत मुहद्दिस है तो कोई मुतकल्लिम है, लेकिन इसके बावजूद वो शख्सियात अवाम के दरमियान मकबूल हैं, उनका अवाम में असर व रसूख़ है। वो शख्सियात साहिब करामत हैं, वो शख्सियात साहिब कश्फ़ हैं, वो शख्सियात आरिफ़ के नाम से मशहूर नहीं है, लेकिन हकीकत में जो इरफ़ान अहले बैत ने बयान किया है उसके मुताबिक वो शख्सियात हकीकत में आरिफ़ हैं। गुज़िश्ता दर्स के इख्तिताम पर दो शख्सियात का नाम भी मरहूम आयतुल्लाह मिसबाह ने लिया, जिनमें से एक शख्सियत शेख मुर्तज़ा अंसारी की शख्सियत थी। आज की गुफ्तगू में आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी शेख मुर्तज़ा अंसारी के दो वाक़यात को बयान करके ये नतीजा लेना चाहते हैं कि देखें, ये शख्सियत जो शेख मुर्तज़ा अंसारी की शख्सियत है, इस शख्सियत में अगर इसके किरदार में, इसकी गुफ्तार में, इसके तर्ज़ अमल में, इसके ज़ुहद में, इसके तक़वा में आपको इरफ़ान दिखाई नहीं देता तो फिर ये क्या है? ये शख्सियत आरिफ़ है हकीकत में, वलो मुआशरे में एक फ़क़ीह के उन्वान से शोहरत रखती है, वलो मुआशरे में वो एक उसूली अज़ीम हौज़ा इल्मिया के ज़ईम के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन एक आरिफ़ है। लिहाजा शेख मुर्तज़ा अंसारी के बारे में आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि वो आलम तशय्यो के अज़ीम तरीन फ़क़ीह हैं, मुअस्सर तरीन, बरजस्ता तरीन ज़ईम हौज़ा इल्मिया हैं आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा अंसारी की शख्सियत। वो मुर्तज़ा अंसारी जिसकी किताब रसाइल और किताब मकासिब आज तक हौज़ाए इल्मिया के निसाब तालीम का हिस्सा है और पढ़ाई जाती है और लोग इससे फ़ैज़ हासिल करते हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी की अज़मत में उनके ज़ुहद को देखें, उनके तक़वा को देखें, उनके मानवी फ़ज़ाइल व कमालात को देखें जो काबिल ज़िक्र हैं, काबिल बयान हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी की शख्सियत को देखें, उनके किरदार को देखें, उनके गुफ्तार को देखें तो आपको उनकी तमाम शख्सियत में हकीकी इरफ़ान इस्लामी दिखाई देगा। अगरचे शेख मुर्तज़ा अंसारी ने अपनी ज़िंदगी में इरफ़ान का दर्स नहीं दिया, उन्होंने इरफ़ान के बारे में कोई किताब तहरीर नहीं की है और ना ही वो अपने शागिर्दों के दौरान या अवामुन्नास के दरमियान वो इरफ़ान के नाम से शोहरत रखते थे, यानी आरिफ़ के उन्वान से मशहूर नहीं थे और ना ही उन्होंने इरफ़ान के मौजू पर कोई ऐसा
کام کیا ہو حوزہ علمیہ میں، ٹھیک ہے وہ ایک عارف کے درس میں شریک ہوتے تھے لیکن مخفیانہ طور پر شریک ہوتے تھے، انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا حوزہ علمیہ کی جو ایک سخت صورتحال ہوا کرتی ہے اس سے انہوں نے خود کو محفوظ رکھا۔ لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری کی اللہ سے وابستگی، ان کی روح کے اندر موجود عرفان کی حقیقت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اس مختصر گفتگو میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام نکات کی طرف وضاحت کر سکیں، اور واقعاً بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے علماء اسلام میں تاریخ اسلام کی اہم ترین عرفانی شخصیات کے موضوع پر ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے اپنے چینل پر، اگر آپ لوگ رجوع کریں تو اس پلے لسٹ میں ہم نے تاریخ اسلام کے ترتیب وار اہم ترین عرفانی شخصیات کا تعارف کروایا ہے۔ یہ منحصر بے فرد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جن شخصیات کا ہم نے تعارف کروایا ہے یہ وہی شخصیات ہیں صرف، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ تو جو ہمارے چینل پر موجود تھیں شخصیات، ہم نے ان کو ترتیب سے جو ہے وہ مرتب کیا ہے، ملا صدرہ سے لے کر نیچے تک ہم تمام شخصیات کو ترتیب سے لے کر آئے ہیں۔ البتہ اس میں علی قاضی یا طباطبائی یا ان کے شاگردوں کو شامل نہیں کیا گیا، یہ دوسری شخصیات ہیں۔ لیکن ان شخصیات میں بھی آپ شیخ مرتضیٰ انصاری کے حالات زندگی کو اگر دیکھیں تو قابل بیان ہیں، قابل ذکر ہیں۔ وہ مختصر سے پہلو اور نقاط جن کو ہم تلاش کر سکے اور بیان کر سکے یا اپنی اس مختصر تعارفی گفتگو میں جنہیں آپ کے سامنے پیش کر سکے، انہیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ وگرنہ اگر ہر شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو سینکڑوں دروس درکار ہیں عزیزان محترم، اور بہت ساری شخصیات ہیں کہ جو ان شخصیات کے معاصر تھیں، عرفانی شخصیات تھیں، ان کا ہم تعارف نہیں کروا سکے چونکہ ہمارے پاس بھی نہ تو اتنا وقت ہے لیکن بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ خدا توفیق کرے تو ضرور شخصیات کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں آیت اللہ مصباح یزدی شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کے دو اہم واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعات اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جن دنوں شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف میں مقیم ہیں، اور نجف اشرف نہایتی گرمیوں کے دوران 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت، بہت ایک بڑا جو ہے وہ کٹھن مرحلہ ہے نجف اشرف کے اندر گرمیاں گزارنا۔ آج کل تو سہولت ہے، لوگوں کے ہاں اے سی لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا پانی پینے کی سہولت موجود ہے، اور ہر جگہ آپ نجف میں جہاں کہیں بھی جائیں تو آپ کو ایک اچھا جنت کا ماحول دکھائی دیتا ہے مسقف مقامات کے تحت، کہ جہاں کولر لگے ہوئے ہیں، جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، جہاں ایک آسان آسائش کا ماحول ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں جب ہمارے فقہا، جب ہمارے بزرگان نجف کی اس گرمی میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جو ہے وہ درس پڑھا کرتے تھے، درس پڑھایا کرتے تھے، زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہاں ابتدائی زندگی کی جو آج کے دور میں سہولیات موجود ہیں اس دور میں سہولیات موجود نہیں ہوا کرتی تھیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری گرمیوں کے سخت گرمی کے ایام میں درس پڑھا کر گھر تشریف لاتے ہیں۔ نہایتی شدت کی گرمی ہے اور گھر میں پانی ٹھنڈا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس دور میں گھر کے سردابوں کے اندر مٹکے رکھے جاتے تھے جن میں پانی ڈالا جاتا تھا اور ٹھنڈا مٹکوں کے ذریعے سے ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری اس شدت کی حرارت میں جب باہر سے گھر تشریف لاتے ہیں تو ان پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اب پانی لینے کے لیے کسی کو سرداب جانا ہے اور وہاں سے پانی لے کر واپس باہر آنا ہے اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں تقدیم کرنا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری 50 ڈگری سینٹی گریڈ اس درجہ حرارت کے باوجود پانی کا جب تقاضا کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ آنے جانے میں 2 منٹ کا وقت درکار ہے، تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ یہ 2 منٹ بھی میں اپنے ضائع کیوں کروں پانی کے انتظار میں، لہٰذا تکبیرۃ الاحرام کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب نماز میں شیخ مرتضیٰ انصاری کو ایک معنوی حال کا احساس ہوتا ہے تو بلند سورتوں کی قراءت شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہماری طرح نہیں کہ جو ہے وہ سورہ کوثر کو پڑھ کے جو ہے وہ الحمد کے بعد نماز کو مختصر کیا جائے، سورہ اخلاص پڑھ دی جائے، سورہ قدر پڑھ دی جائے، نہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری کو ایک معنویت کا احساس ہوا تو بلند سورتوں کی قراءت شروع کر دی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو وہ پانی جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے لایا گیا تھا وہ پانی حرارت کی اور گرمی کی شدت سے گرم ہو گیا۔
اب شیخ مرتضیٰ انصاری نے وہاں گلا نہیں کیا کہ آپ میرے لیے تازہ پانی لے کر آتے، آپ نے دیکھا کہ اگر میں نماز میں مصروف ہو گیا ہوں، نہیں، اسی گرم پانی کو شیخ مرتضیٰ انصاری نے پی لیا اور اس کے بعد اپنی دوسری مصروفیات میں مصروف ہو گئے۔ یہ اگر عرفان نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ عزیزان محترم، ایک طرف آپ شیخ مرتضیٰ انصاری کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ ایک ایسے پیر کو دیکھیں جو پیرس میں موجود ہے، جو فرانس میں موجود ہے، جو سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، جو امریکہ میں موجود ہے، وہاں کسی محل میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مریدوں کو اپنے گرد جمع کر رہا ہے، یا ہمارے بر صغیر میں کسی خانقاہ کے اندر بیٹھا، کسی مزار کے اندر بیٹھا ہے اور مرید کوئی اس کو پکھا جل رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، کوئی اس کے پیر دبا رہا ہے، کوئی اس پہ نظر و نیاز پھینک رہا ہے، کوئی اس کے اوپر پھولوں کی نچھاور کر رہا ہے، جو ہمارے ہاں ایک ماحول جو گدی نشینوں کا ہوتا ہے، اس سے آپ لوگ بہتر واقف ہیں، چونکہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں صرف سنتا ہوں، کبھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو دونوں کے درمیان اگر آپ دونوں کی سیرت کا مقایسہ کریں تو بینہما بون بعید، بہت ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ تفاوت پایا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں کے طرز عمل میں کون سا عرفان حقیقی ہے، کون سا اسلام حقیقی اور اسلام ناب کی ترجمانی کرتا ہے، یقینی بات ہے اگر کسی میں انصاف ہوگا تو وہ کہے گا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا زہد، شیخ مرتضیٰ انصاری کا طرز زندگی عرفان کے زیادہ قریب ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی سیرت اور عملی زندگی کی زیادہ جھلک ہمیں شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی سے نظر آتی ہے، نہ اس پیر کی زندگی سے جو کفر و الحاد کی جو ہے وہ سرزمین میں مقیم ہے اور پیروں مریدوں سے اپنے جو ہے نا وہ سرمایہ وصول کر رہا ہے، ان سے انعام و اکرام لے رہا ہے، ان سے خدمتیں کر رہا ہے اور ان کو اس کی بابت اسلام کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم نہیں کر رہا۔ پھر اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نہایت ہی سادہ زیست تھے، کھدر کا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں اگر ہم نے کھدر کی نفی کی ہے تو بیان کیا ہے کہ کھدر کے لباس میں عرفان نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی عرفان ہے۔ وہ درواقع عرفان کا ایک ظاہری حلیہ، یعنی ایک ظاہری جو سمجھتے ہیں کہ یہ قیافہ اپنا لینا، یعنی حلیہ ڈھال لینا، ایک روپ اپنا لینا، خود کو میک اپ کر لینا، ایک عارف کا جو حلیہ اختیار کر لینا، وہ سمجھتے ہیں یہ حلیے میں عرفان ہے۔ نہیں، حلیے میں عرفان نہیں ہے، وگرنہ نفی نہیں کی جا رہی ہے کھدر کے لباس کی، وگرنہ نفی نہیں کی جا رہی ہے سادہ زیستگی کی۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کھدر کا لباس پہنا کرتے تھے، ظاہری طور پر نہایت ہی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ ہمارے اساتید نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگردوں سے یا ان کے زمانے میں موجود جو ان کے معاصر تھے ان سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ظاہری حلیہ اس قدر سادہ تھا، اس قدر محقرانہ حلیہ تھا کہ شاید لوگ انہیں قبرستان کا کوئی گورکن تصور کر لیں، جیسے قبریں کھودنے والا گورکن ہوتا ہے، لوگ تصور کریں کہ شاید یہ وہ ہے۔ اگر شیخ مرتضیٰ انصاری کو کوئی نہ پہچانتا ہو اور وہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان آ جائے تو شاید لوگ تصور کریں گے کہ قبرستان سے کوئی گورکن اٹھ کے آ گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ شیخنا الاعظم ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو مرجعیت عظمۂ تشیع کے مقام پر فائز ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس دنیا کے مختلف شہروں سے خمس کی رقم پہنچتی ہے، سہم امام کی رقم پہنچتی ہے، سونا چاندی جس کے پاس پہنچتا ہے، مختلف چیزوں کے تھیلے اجناس کے، مثلا چاول کا تھیلا خمس کے طور پر کسی نے بند کر کے بھیج دیا، گندم کسی نے خمس کے طور پر بھیج دی، کسی نے اور اپنی جو روزمرہ اجناس ہیں جس کو وہ اپنی خمس کی بابت دینا چاہتا ہے، وہ ایسی چیزیں انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری تک پہنچائیں اور شیخ انہیں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے بلکہ انہیں تقسیم کیا کرتے تھے ضرورت مندوں میں، طلاب میں، علماء میں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی شخصیت اور اس انداز میں زندگی بسر کرنا کہ لوگ انہیں دیکھ کر ایک گورکن تصور کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ شخصیت ہے کہ جنہیں جب کبھی وقت ملے، حتیٰ وہ 2 منٹ جو سرداب کے نیچے سے پانی ٹھنڈا اوپر لانے کا جو 2 منٹ کا وقت ہے، اس 2 منٹ میں بھی شیخ مرتضیٰ انصاری اللہ کے ساتھ خلوت کرنے کو، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو
اپنے لیے غنیمت تصور کرتے ہیں۔ اللہ سے اس 2 منٹ کی دوری کو بھی شیخ مرتضیٰ انصاری برداشت نہیں کرتے۔ اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے رابطہ قائم کرنا شیخ مرتضیٰ انصاری کی نظر میں دنیاوی مال و دولت سے، پراپرٹی سے، جائیداد سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک شاگرد نے ایک خواب دیکھا۔ چونکہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے اس خواب کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن پہلے جو بیان کیا وہ اور تھا، جو اب بیان کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی سے وہ اور ہے۔ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ 2 مختلف افراد کے 2 مختلف اوقات میں دیکھے گئے خواب ہوں۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ نقل قول کرنے والے نے 2 مختلف انداز سے جو ہے وہ واقعات کو نقل کیا ہو، لیکن لب مطلب ایک ہے، جان مطلب ایک ہے۔ طالب علم خواب دیکھتا ہے کہ شیطان اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ جس کے پاس انواع و اقسام کی رنگ برنگ کی رسیاں موجود ہیں، جو اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی گردن پر جو ہے وہ آویزاں کر رکھی ہیں۔ یہ طالب علم شیطان سے سوال کرتا ہے کہ یہ رسیاں کیسی رسیاں ہیں اور تم ان رسیوں سے کیا کرتے ہو؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ان رسیوں سے میں ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، ان کی گردن پہ ڈال دیتا ہوں اور ان کی گردن کو اس سے دبوچ لیتا ہوں جنہیں میں جو ہے وہ قابو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ان رسیوں میں کوئی رسی پیسے کی رسی ہے، کوئی رسی عورت کے لالچ کی رسی ہے، کوئی رسی مقام و منزلت کی رسی ہے، جاہ و حشمت کی رسی ہے، کوئی ایسی رسی ہے جو شہوت کی رسی ہے۔ بالاخرہ یہ انواع و اقسام کی رسیاں ہیں جن سے میں لوگوں کو اپنے چنگل میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انہی رسیوں میں ایک نہایت ہی موٹی رسی ہے جو کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہ طالب علم سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ رسیاں تو لوگوں کو جو ہے وہ دبوچنے کے لیے ہیں، لیکن یہ رسی جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کے ٹوٹے ہونے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ رسی میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے بنا رکھی ہے، جو کئی سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی گردن پر اس رسی کو ڈالوں اور انہیں دبوچ لوں، لیکن شیخ ہمیشہ میرے چنگل سے نکل جاتے ہیں اور یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ کل رات ہی میں نے اس رسی کو شیخ مرتضیٰ انصاری کی گردن پر ڈالا، انہیں قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری اس رسی کو توڑ کر مجھ سے فرار کر گئے۔ اب یہ خواب ختم ہوا، طالب علم نہایت ہی حیرت میں مبتلا ہوا اور بیدار ہو گیا اس خواب سے، خواب کو دیکھ کر، اور نہایت ہی حیران و پریشان کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے آج۔ صبح ہوتی ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور اپنے خواب کو بیان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے یہ خواب کیسا خواب تھا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری روتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کل رات کو میرے گھر میں بچے کی ولادت تھی اور شیطان نے مجھے ایک دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے میں وہ کامیاب بھی کچھ حد تک ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ کل رات جو بچے کی ولادت تھی تو خواتین نے کہا کہ آپ کی زوجہ کو ہم دیسی گھی میں کوئی چیز بنا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو تقویت حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو ان کے بدن کو، لہٰذا آپ جائیں بازار سے دیسی گھی کا انتظام کریں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس دیسی گھی کی خریداری کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔ گھر میں مال امام سے ایک قرآن مجید موجود تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا اس قرآن مجید کو میں بطور قرض الحسنہ اٹھا لیتا ہوں، اسے بازار میں جا کر فروخت کر دیتا ہوں، جو رقم ملتی ہے اس سے دیسی گھی خرید کر گھر لے آتا ہوں، اور پھر جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں وہ رقم جو قرآن مجید کے بابت مجھے حاصل ہوئی تھی اسے واپس مال امام میں رکھ دوں گا، اور جو قرض الحسنہ لیا تھا مال امام سے وہ واپس ادا کر دوں گا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ میں اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بازار کی طرف گیا ہوں، تھوڑا آگے نکلا ہوں تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ اگر آج ہی رات کسی طالب علم کو یہی میرے جیسی صورتحال پیش آئے تو وہ کیا کرے گا؟ طالب علم کی ضرورت ہے تو یقینی بات ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس رجوع کرے گا، تو یہ قرآن دروا کے اس طالب علم کا حق ہے، تو میں اس قرآن کو کیسے جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں؟ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری واپس لوٹتے ہیں اور قرآن مجید کو اس جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں اور جو دیسی گھی خریدنا تھا اس سے منصرف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس طرز عمل کو دیکھیں تو اس سے خوف ظاہر ہوتا ہے۔ کس چیز کا خوف؟ اللہ کا خوف،
کہ اگر آج رات ایک طالب علم کو ضرورت پیش آئے اور وہ اس قرآن کا حقیقی حقدار ہو اور میں اس قرآن کو جا کر بیچ دوں تو میں نے درواقع ایک حقدار کے حق کو ضائع کیا ہے۔ جب وہ مجھ سے رجوع کرنے کے لیے آئے گا اور میں اس کو کہوں گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کا حق تلف ہوگا۔ تو یہ ایک خوف ہے، اور یہ خوف وہی خوف ہے جسے امیر المؤمنین نے اس مناجات شعبانیہ میں بیان کیا، وَمِن کا خائفاً مراقبہ، کہ وہ عارف تجھ سے خائف ہے اور مراقب ہے، یعنی اپنے اعمال کا خیال رکھ رہا ہے۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اگر حقیقت عرفان یہی ہے وَمِن کا خائفاً مراقبہ، اور ہم اسی حقیقی عرفان کو تطبیق دیں شیخ مرتضیٰ انصاری کے حالات زندگی پر، تو ہمیں شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی میں عرفان محض نظر آئے گا، ولو وہ لوگوں کے درمیان عارف مشہور نہیں ہے، ولو انہوں نے عرفان کا درس نہیں دیا، ولو انہوں نے عرفان کی کتاب نہیں پڑھائی ہے، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے وہ حقیقت میں من کا خائفاً و مراقبہ کا اتم میں مصداق ہیں۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری حقیقت میں عارف ہیں۔ نہ صرف شیخ مرتضیٰ انصاری عارف ہیں، بلکہ تاریخ تشیع میں ایسے بہت سے عارف آپ کو دکھائی دیں گے کہ جو اس عرفان کے ٹائٹل کے ساتھ شہرت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، من کا خائفاً مراقبہ کا مصداق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ پس حقیقی عرفانی تعلیمات جو اس عرفان شیعی فقاہتی میں اور اس عرفان اسلامی کے تعارف میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس کا مصداق آپ کو اپنے اطراف میں بہت سی ایسی شخصیات میں دکھائی دے گا جو بظاہر ایک عام انسان ہے، یعنی کوئی موچی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی جو ہے وہ انجینئر ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ ملازم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مدرس ہے، لیکن اس عرفان کا مصداق ہے کہ جو عرفان اس عرفان اسلامی کی تلاش کے ان دروس میں بیان ہو رہا ہے، جو عرفان شیعی فقاہتی کے انداز میں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے، ایسا عرفان کہ جو انسان کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور لوگ معاشرے میں شریعت پر عمل کر کے حقیقت میں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور شریعت کے ظاہر پر عمل نہیں کر رہے بلکہ وہ حقیقت شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا اللہ کی عبادت سے کوئی تجارت کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ اللہ کی جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ حور و غلمان کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسے اپنا معبود حقیقی سمجھ کے، اسے اپنا رب حقیقی سمجھ کے جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ان کے اندام میں، ان کے جسم میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ایسے افراد حقیقت میں اللہ کے حقیقی عارف ہیں، لہٰذا ہمیں ان افراد سے خود کو غافل نہیں کرنا چاہیے۔ پس جو معیار آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا ہے وہ معیار یہی ہے کہ ہمیں افراد کا لباس نہیں دیکھنا، افراد کا ظاہری جو ڈھونگ ہے اس سے خود کو غافل نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس قدر شریعت کی پاسداری کرتا ہے، کس قدر شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اسلام کو جو ہے وہ اپنے پیروں تلے رونتا ہے، ریاضت کے نام پر اسلام کو روتا ہے، حلال الہی کو حرام میں تبدیل کر کے جو ہے وہ عرفان کا نام لیتا ہے، مثلا گوشت کھانا حلال ہے، دہی کھانا حلال ہے، دیسی گھی کھانا حلال ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو دیسی گھی کھانا حرام ہے، دہی کھانا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ بس ایسا شخص عارف نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ریاضت کرتا ہے اور ریاضت کرتے ہوئے ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن اجتناب کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ان کی حرمت کا قائل ہے۔ انسان بعض مواقع میں خود کو جو ہے وہ سخت سے سخت ریاضتیں دیتا ہے
ان ریاضتوں سے اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، اور روایات میں واقعاً یہ امور بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو اپنے بطن کو جو ہے وہ حیوانات کا مقبرہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ تو انسان ریاضت میں ایسی احادیث پر اگر عمل کرتا ہے اور خود کو حیوانیات سے دور کرتا ہے، لیکن وہ حلال الہی کو حرام نہیں کر رہا، وہ ایک خاص مقطع میں، ایک خاص وقت میں جب اس کی ریاضت کا وقت ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شریعت کو تبدیل کرے، اگر کہے کہ نماز افضل وقت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان میں جب حال ہو، جب حوصلہ ہو، جب اللہ سے رابطہ کرنے کا وقت اس کے اندر حاصل ہو، تب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے انسان افضل وقت میں نماز ادا کرے۔ تو در واقع یہ اسلامی تعلیمات کی نفی کی جا رہی ہے۔ پس جو شخص بھی اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہے، جو بھی عرفان کے نام پر اسلامی نظریات کو زیر پا جو ہے وہ روندتا ہے، انہیں لتاڑتا ہے، تو ایسا شخص عارف نہیں ہے، یہ ایک ڈھونگی ہے، ایک صوفی ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں حقیقی عرفان اسلامی سے جو ہے وہ روشناس کروائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل پیرا کروائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں اپنے نور معرفت سے معرفت حضوری اور معرفت شہودی عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔